बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी आप लोगों की दुआओं के साथ अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। सो गाइस, योर फेवरेट यूट्यूबर रेहान ताहिर इज बैक विद अनदर अमेजिंग वीडियो। तो आज की जो वीडियो होगी वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाली है। जी हाँ, क्योंकि आज जो मैंने टॉपिक सिलेक्ट किया है वो है कि हिदायत सिर्फ अल्लाह पाक की किताब कुरान में है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में है। तो गाइस, जब भी मैं पाकिस्तान में कुछ लोगों को देखता हूँ तो मैं उनको देखता हूँ कि वो हमारे इस्लाम से दूर हो रहे हैं। जी हाँ, वो कुछ लोगों की बात पे अमल कर रहे हैं जो इस्लाम में है ही नहीं, और वो जो लोग हैं वो इस्लाम में नई चीज़ें डाल रहे हैं जो इस्लाम में है ही नहीं, जो हमें ना कुरान पाक में मिलती हैं, ना हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में मिलती हैं, ना सहाबा इकराम की चीज़ों में मिलती हैं। तो गाइस, ये क्यों वो कर रहे हैं? तो आप अभी वीडियो स्किप मत कीजिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा। और यकीन माने गाइस, जब ये मैं चीज़ें देखता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है कि लोग अपना ईमान गलत साइड पे यूज़ कर रहे हैं। तो गाइस, अभी वीडियो स्किप मत कीजिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मुझे सपोर्ट कर दें, ताकि मैं इस तरह की आपके लिए नई नई वीडियोज़ ले सकूँ। मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड वन मोर थिंग, इस वीडियो को लाइक कर दें एंड बेल नोटिफिकेशन दबा दें, ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो अभी आप वीडियो देखें और वीडियो को गौर से समझिए। सुम्मा जअलनाका अला शरीअतिम मिनल अम्र, ए नबी अलैहिस्सलाम, बनी इसराइल के बाद हमने आपको एक पुख्ता दीन के ऊपर हुक्म देकर भेजा। फत्तबिअहा, तो ए नबी आप इसकी पैरवी करें, शरीयत की जो हमने आप पे नाज़िल की है। वला तत्तबि अहवा अल्लज़ीना ला यअलमून, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग अपनी ख्वाहिशात की पैरवी कर रहे हैं, आपने उनके पीछे नहीं चलना, आपने अल्लाह की वही के पीछे चलना है। नबी को भी हुक्म है कि उन्होंने अल्लाह की वही के पीछे चलना है। माशाअल्लाह, यस। तो बाकी किस खाते में? कुरान में 3 दफा ये आयत आई है। सूरह यूनुस में, सूरतुल अनाम के अंदर, सूरह अज़्ज़ुमर के अंदर। कुल इन्नी अखाफु इन असैतु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम, ए नबी तुम फरमाओ कि मुझे तो खुद डर है इस बात का कि अगर मैंने भी अल्लाह की नाफरमानी की तो बड़े दिन का अजाब मुझे भी आ पकड़ेगा। किसने? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बातें इसलिए कहलवाई गई, हालांकि नबी अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के महबूब है, सिर्फ इसलिए कहलवाई गई कि ताकि बाद में कोई बंदा तकब्बुर के साथ मामलात को क्लेम ना करना शुरू कर दे कि जी ये बुजुर्गों तो नमाज की जरूरत ही नहीं, अल्लाह तक पहुंच चुके ना। लोग कहते हैं ना, कहते हैं जी नमाज तो अल्लाह तक पहुंचने के लिए चाहिए, तो जो अल्लाह तक पहुंच चुके हैं उन्होंने नमाजा माफ नहीं। ये इसलिए ये बातें बताई गई ताकि कोई तकब्बुर का जुमला ना बोले, डरता रहे। मैंने कई दफा अर्ज किया कि आप देखें शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह की तरफ कितना बड़ा झूठ मंसूब किया गया। वो कसीदा गौसिया एक, जिसके अंदर लिखा है तमाम औलिया की गर्दन पे मेरा पांव है। सर ये जो जुमला है ना कि तमाम औलिया की गर्दन पे मेरा पांव है, ये कोई मुसलमान नहीं बोल सकता, वली तो छोड़ दे। ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी पे झूठ बांधा गया, उन्होंने नहीं कहीं कहा, ये कसीदा गौसिया है ही झूठ है, राइट। तो उन्होंने नहीं लिखा। अल्लाह का नेक बंदा तो हर वक्त डरता रहता है। वो ये फिरौनी अल्फाज ये तो फिरौन बोलेगा कि मेरा लोगों के गर्दन पे पांव है। क्या हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहीं बोला है ये कि तमाम सहाबा की गर्दन पे मेरा पांव है? सहाबा के सरदार कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक। अबू बकर सिद्दीक ये कहते हैं अब्दुल कादिर जिलानी औलिया अल्लाह के सरदार हैं। दैट्स नॉट राइट। अगर वो सरदार हैं तो इस किस्म का फिरौनी जुमला बोलेंगे कि औलिया की गर्दन पे मेरा पांव है? अस्तगफिरुल्लाह। ये जुमला बोलते ही बंदा अपने ईमान की फिक्र करे। ये सब का सब फ्रॉड है, ये है ही झूठ है। उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने जो कुछ बोला है वो मैं आपको बताता हूं। उनको किसी ने आके बताया कि अब्दुल कादिर ईद का चांद नजर आ गया। उन्होंने कहा मेरी ईद तो उस दिन होगी जिस दिन मैं अपना ईमान बचा के कब्र में उतर जाऊं। सर जो अल्लाह का वली होता है उसको अपनी फिक्र लगी रहती है, वो इतना अकड़ खून नहीं होता कि लोगों को कहता फिरता है। ये सब झूठ है। और जो इंसान अपना पेशाब नहीं रोक सकता वो ये जुमला बोल सकता है कि तमाम औलिया की गर्दन में मेरा पांव है? दुनिया का कोई वली, कोई बुजुर्ग अपना पेशाब रोक सकता है? नॉट एट ऑल। यस, नॉट एट ऑल। अगर कोई है तो आए, लाए, हमारे सामने पेश करें। नो, नॉट
پیشاب روک کے بتائے کوئی. انسان تو اتنا کسپرسی کے عالم ہے. اسی لیے دیکھیں کہ آپ لوگ جب بیمار ہوتے ہیں آپ کو اٹھا کے ان کے پاس لے جاتے ہیں, اور یہ لوگ بیمار ہوتے ہیں تو یہ شفا انٹرنیشنل میں علاج کرا رہے ہوتے ہیں. آپ کے جب پیر صاحب بیمار ہوتے ہیں ان کو اسپتال نہ لے کے جایا کرو, ان کو بھی پھر کسی مزار پہ ہی لے جایا کرو نا. نہیں لے کے جاتے, یہ آپ کو انہوں نے چکر چلائے ہوئے سارے, ان کو پتہ ہے کچھ نہیں ہونا. میں تو جتنے بڑے بڑے ادھر دیکھتا ہوں نا, سب کے آپریشن ہاسپٹلز میں ہو رہے ہوتے ہیں, اور عام ہاسپٹل میں نہیں, آغا خان ہاسپٹل میں, شفا انٹرنیشنل میں, جدھر ہم لوگ تو ایک دن کی فیس نہیں دے سکتے. تو سر یہ تو بزرگ ہے نا, یہ کیوں اسپتالوں میں علاج کراتے ہیں؟ یہ تو لوگوں کو پھوکے مار کے صحیح کر رہے ہوتے ہیں. اپنے آپ کو بھی ٹھیک کریں. اپنا پیشاب بند ہوتا ہے, اپنے گردے خراب ہوتے ہیں تو ٹھیک کریں نا, پھوک مار کے. اس کو بھی ٹھیک کر سکتے ہیں. ڈاکٹروں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ پھر تو اس کا مطلب یہ کہ ڈاکٹر ان سے بڑے بزرگ ہیں نا, جو بزرگوں کو بھی ٹھیک کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. وہ سب اللہ کے بندو گیم چلائی ہوئی ہے. اللہ سے مانگے, اسباب اختیار کریں. دوائی کرنا سنت ہے, اور دوائی پہ یقین نہ رکھنا فرض ہے. اسباب آپ نے اختیار کرنے ہیں. پانی کے بغیر پیاس نہیں بجھے گی, یہ سبب ہے. لیکن پانی پینے کے بعد بھی کوئی گارنٹی نہیں کسی کی پیاس بجھ جائے. گنہگار بندے کی موت کا وقت قریب آتا ہے نا, تو روایتوں میں آتا ہے کہ اسے اگر سمندروں کا پانی بھی پلا دیا جائے نا, اس کی پیاس نہیں بجھے گی. جب اللہ ہی نے پیاس نہیں بجھنے دینی تو سبب یہی اختیار کریں گے, لیکن نظر مسبب الاسباب ہے. اللہ اکبر. انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا, یہ لوگ اللہ کے مقابلے پر اے نبی علیہ السلام آپ کو کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ, اور ظالم لوگ بعض کے دوست ہیں. واللہ ولی المتقین, جبکہ اللہ جو ہے وہ پرہیزگاروں کا دوست ہے. جس طرح کافر ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو سپورٹ کرتے ہیں. لیکن وہ اللہ کا بندہ بنے, فرعون نہ بنے. اللہ کا بندہ کون ہوتا ہے؟ جو لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے, جو اپنے ساتھ جوڑے, اپنی عبادت کروائے, اپنے سامنے جھکوائے, اپنے پاؤں چموائے. وہ تو اپنی عزت کروا رہا ہے. ترمذی میں حدیث ہے, انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے استقبال میں ہم کھڑے نہیں ہوتے تھے, کیونکہ آپ نے منع کیا تھا, اب ہم اس کو برا سمجھتے تھے. ہزاروں صحابہ کی موجودگی میں نبی علیہ السلام تشریف لاتے تھے, آپ کے استقبال میں کوئی نہیں کھڑا ہوتا تھا. یہاں ایک چھوٹا سا یعنی لوگوں کا بنایا ہوا بزرگ, جو لوگوں کے نذرانے پہ اپنی گاڑی چلا رہا ہوتا ہے, لوگوں کے نذرانے پہ اس کی گزر بسر ہو رہی ہوتی ہے, وہ کسی مسجد میں چلا جائے, لوگ کھڑے ہو کے نعرے مارنا شروع کر دیتے ہیں. اور کدھر نعرے مارے ہوتے ہیں؟ مسجد میں. گھر اللہ کا ہے, اور تعظیم کس کی ہو رہی ہے؟ اس مخلوق کی جو نعرہ مارنے والوں کے چندے پہ چل رہی ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں نا, لوگوں نے وہ گاڑیوں کے پیچھے لکھوایا ہوتا ہے نا, نگاہ مرشد. مرشد کو بھی چاہیے وہ اپنی گاڑی کے پیچھے لگوائے نذرانہ مریدین. آپ آج نذرانے بند کریں, ان کا تو کوئی سورس آف انکم ہی نہیں ہے. اکثریت کا کوئی سورس آف انکم نہیں ہے. نہ ان کے بچے پڑھے لکھے ہوتے ہیں, نہ یہ خود پڑھے لکھے ہوتے ہیں. ان کو 10,000 کی نوکری نہیں کہیں مل سکتی, لیکن سٹیٹس وہ روزانہ کے لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہوتے ہیں. کہاں سے؟ آپ سے. تو صرف ان کو چاہیے نا, جب اپنی گاڑی میں بیٹھیں تو گاڑی کے پیچھے لکھیں مریدین کے نذرانوں کی برکت سے. آزا من فضل ربی تے نہ انہیں لکھنا تے نہ مرید نے لکھنا ہے. وہ تو توفیق نہیں کسی نے ہونی. اصل تو یہ ہونا چاہیے آزا من فضل ربی. تو اگر اتنے مریدین لکھ رہے ہیں نگاہ مرشد, تو پیر بھی لکھ دے نذرانہ مرید کی برکت سے, جو سچائی ہے. دوسرے والی تو ہے ہی جھوٹ ہے. نگاہ مرشد کے, جس مرشد میں تسی پال رہے ہو, مرشد تو کس نے پال سکتا ہے؟ اللہ پال رہا ہے, اللہ دے رہا ہے. اللہ کافروں کو بھی دیتا ہے, اللہ مسلمانوں کو بھی دیتا ہے, اللہ جانوروں کو بھی دیتا ہے, اللہ درختوں کو بھی دیتا ہے. سب اللہ دینے والا ہے. اللہ طرف مارا ہے. واللہ ولی المتقین, اللہ تعالیٰ پشت پناہ ہے پرہیزگاروں کا. ھذا بصائر للناس, یہ لوگوں کے لیے بصیرت افروز باتیں ہیں, آنکھیں کھولنے کے لیے. وَھُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ, اور ہدایت اور رحمت ہے یہ قرآن ان لوگوں کے لیے جو بات یقین کرنا چاہیں. جنہوں نے نہیں ماننی ان کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں. ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم, کیا وہ لوگ جو برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں, کیا ہم ان کو ویسا ہی بنا دیں گے کہ جو ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں, کہ یکساں ہو جائے دونوں کا جینا اور مرنا؟
نہیں, دنیا میں بھی بادشاہ جو ہوتے ہیں وہ اپنے تابع فرمان بندوں کو نوازتے ہیں, دشمنوں کو سزا دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے جو میرے ماننے والے ہیں وہ اور جو میرے نہ ماننے والے ہیں میرے نافرمان, ان کو میں برابر کر دوں گا؟ ان کی زندگی اور موت برابر ہوگی؟ نہیں. زندگی ہو سکتا ہے کافر کی بہتر ہو, لیکن مرنے کے بعد ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے کے لیے آخرت میں اللہ کا انعام ہے. سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ, کتنا برا حکم تم لگا رہے ہو اگر تمہارے دماغ میں کہیں یہ بات ہے کہ یہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں. وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ, اور اللہ نے آسمان اور زمین کو پرپس فل پیدا کیا ہے. وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ, تاکہ بدلہ دیا جائے ہر جان کو جو اس نے کمایا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اور کسی پہ ظلم نہیں ہوگا. یہ اللہ نے ایک لائن کے اندر مقصد بیان فرما دیا ہے کہ زمین و آسمان کی پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آزمائے گا کون نیک عمال کرتا ہے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نیک عمال والے کو اس کے عمال کا بدلہ دے گا, برے عمال والے کو اس کے عمال کا بدلہ دے گا. اب بڑی سخت آیت آ رہی ہے قرآن حکیم کی, اس ایک آیت پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے. افرائیت من اتخذ الہہ ہوا, اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ, اور اللہ نے اس کے علم کے باوجود اسے گمراہ کر دیا. وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ, اور اللہ نے اس کے کانوں پر اس کے دل پر مور لگا دی ہے. وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ, اور اس کی آنکھوں پر غشاوہ پردہ ڈال دیا ہے. فَمَن يَهْدِهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ, تو بتاؤ اب اللہ کے بعد کون ہے جو اس کو ہدایت دے, کیا تم غور نہیں کرتے؟ نہیں, کوئی نہیں دے سکتا جس کو اللہ گمراہ کر دے. من يهده الله فلا مضل له, جسے اللہ ہدایت دے اسے گمراہ نہیں کر سکتا. ومن يضلل فلا هادي له, اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسا شخص جو اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے تو اگرچہ اس کے پاس علم بھی ہوتا ہے پھر بھی وہ بہرا, اندھا اور گونگا ہو جاتا ہے, حق بات قبول نہیں کرتا, کیونکہ اللہ اسے گمراہ رہنے دیتا ہے کہ اس کے پاس علم تھا, اس کے باوجود اس نے اس علم کا فائدہ نہیں اٹھایا. ایک بندے کے پاس علم ہے کہ اگر میں بلڈنگ کے 10ویں فلور سے باہر چھلانگ لگاؤں تو مر جاؤں گا, یہ پتا ہے ایک بندے کو, وہ پھر بھی چھلانگ لگا دیتا ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ مر جائے گا. یہی حال اس شخص کا ہے کہ جس کو قرآن و سنت کا علم دیا گیا لیکن اس پہ عمل نہیں وہ کر رہا. اسے ہم کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, صرف اللہ ہی کو پکار. وہ کہتا ہے نہیں, میرے بابے کہتے ہیں بابوں کو پکارو. اب علم تھا اس کے پاس, گمراہ ہو گیا, اللہ کی بات نہیں مانی. ایک بندے کو بتایا بھی بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہے, نہیں مانا. ایک بندے کو بتایا کہ تم ہر مہینے 11ویں دیتے ہو, جبکہ 11ویں والے پیر کی جو اپنی کتاب ہے غنیت الطالبین اس میں نماز کا طریقہ وہی لکھا ہے جو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے. وہ کہتا ہے میں نے رفع الیدین نہیں کرنا. تو ضد کا تو کوئی علاج نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو علم کے باوجود گمراہ ہو جاتے ہیں. علم ہے, اسی لیے ہم اکثر وہ لوگ کہتے ہیں ایڈے بڑے وہ مولویوں کو نہیں پتا لگا, وہ پاگل نے, تو انہوں پتا سمجھ آ گیا. تو ان کو بتائیں آپ جن علماء کہہ رہے ہیں اتنے بڑے بڑے, آپ کے مخالف اپنے علماء کو اتنے بڑے بڑے کہتے ہیں اور آپ کے علماء کو جاہل کہتے ہیں. بریلوی دیوبندیوں کو گستاخ رسول کہتے ہیں کہ نہیں؟ تو کیا دیوبندیوں کے علماء علماء نہیں ہیں؟ اور دیوبندی بریلویوں کے علماء کو مشرک کہتے ہیں کہ نہیں؟ تو کیا بریلویوں کے علماء علماء نہیں ہیں؟ سنی شیعہ کے علماء کو, شیعہ سنیوں کے علماء کو, اہل حدیث ان کو, یہ سارے اہل حدیث کو گمراہ کہتے ہیں کہ نہیں؟ کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں شاید ساری صحیح کہہ رہے ہو. لگ ایسا ہی رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کتاب و سنت کے سامنے پیش کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو. اگر کسی کو بات پتہ چلے وہ اللہ کا شکر ادا کرے, جی میرے تک بات پہنچ گئی, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ دنیا کیا کر رہی ہے, مجھے صرف اس چیز سے غرض ہے کہ میرے نبی نے کیا مجھے حکم دیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور نبی جو امت کو دے کے گئے ہیں کوئی بابا نہیں دے کے گئے. حجۃ الوداع کے موقع پہ کیا فرمایا؟ میں اپنے بعد تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کیا 2 بابے, 2 مولوی, 2 شیخ القرآن, 2 بزرگ, 2 صوفی؟ نہیں. کہا اللہ کی کتاب, اس کے نبی کی سنت, اس کو پکڑو گے ہدایت پہ رہو گے, اس کو چھوڑ دو گے گمراہ ہو جاؤ گے. تو دین تو یہ ہے.
ایک بندہ آپ کو قرآن سکھا تو رہا ہے لیکن خود قرآن پہ عمل نہیں کر رہا، تو اس کا قرآن کا سکھانا کیا ہے؟ میں آپ کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دوں، جب آپ مسلمان ہو اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، آپ کتاب کھول کے مجھے کہیں گے آپ نے مجھے مسلمان تو کیا ہے لیکن اس کتاب میں جو کچھ لکھا آپ تو اس پہ عمل ہی نہیں کر رہے، تو آپ اس کو کیا یہ کہیں گے کہ میں تمہیں کلمہ پڑھایا اس واسطے میں جو کہوں گا وہی صحیح ہے، یہ کہیں گے یا قرآن کو مانیں گے؟ کلمہ پڑھانا تو اپنی جگہ ہے، بخاری مسلم حدیث ہے اللہ تعالیٰ فاسق سے، بدکار شخص سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے۔ اگر کسی نے کسی کو کلمہ پڑھایا یہ اس کی بزرگی کی دلیل نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے آج ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہزاروں لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے، بریلوی دیوبندی اس کو بزرگ کیوں نہیں مان لیتے؟ پھر تسی بھی جھوٹ مارنے بند کر دو، 90 لاکھ نو کلمہ پڑھایا ہے، ادھر 90 لاکھ بادی کوئی نہیں سی۔ اگر آپ نے کلمہ پڑھانے کو کسی کی بزرگی ماننا ہے تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہزاروں لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے نا، تو کیا بریلوی دیوبندی اور شیعہ مان لیں گے اسے بزرگ؟ تو سر بریلوی دیوبندی اگر اپنے بابوں کو کہتے ہیں اتنوں کو کلمہ پڑھایا تھا، تسی بھی اپنے بوجھے چ رکھو، پھر وہ کہنے کے نہیں جی کلمہ پڑھانے لگ کے ہوتا ہے تے وہ بد عقیدہ ہے نا، تو سر تسی بھی تواڈے کلمہ پڑھانے لگ کے ہوتا ہے، تواڈے بھی اگر بد عقیدہ نے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق کس سے پڑتا ہے؟ قرآن و سنت سے۔ اللہ کے نبی کے قدموں تک پہنچو، کسی بابے کے قدموں تک نہیں۔ اس لیے فرمایا تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب، اس کے نبی کی سنت، قیامت تک کے لیے 2 چیزیں، جو اس پہ عمل کرے گا ہمارے سر کا تاج ہے، اور جو عمل نہیں کرتا گستاخ رسول ہے۔ اصل میں گستاخ وہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو گائز ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مجھے تو آنیسٹلی ویڈیو بہت اچھی لگی۔ تو آپ کو تو پتا ہے ہر ویڈیو کے اینڈ پہ میں آپ کے ساتھ اپنا اوپینین شیئر کرتا ہوں، اس ویڈیو کے اینڈ پہ بھی میں آپ کے ساتھ اپنا اوپینین شیئر کروں گا۔ تو جیسے کہ آپ کو میں نے اسٹارٹ میں بتایا تھا آج کی ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والی ہے، تو آپ کو میں نے ٹاپک بھی آج کی ویڈیو کا بتا دیا تھا کہ آج کی ویڈیو صرف اور صرف اس کے لیے ہے کہ ہدایت صرف اللہ کی کتاب اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے۔ تو گائز حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا چھوڑ کے گئے تھے؟ ہمارے لیے 2 چیزیں، 2 بابے چھوڑ کے گئے تھے کہ ان کو کس کے پکڑو گے، ان کو ساتھ جاؤ گے، ان کے ساتھ چلو گے تو آپ گمراہ نہیں ہوگے، اور ان کو چھوڑ دو گے تو آپ گمراہ ہو جاؤ گے۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 چیزیں چھوڑ کے گئے تھے، اللہ تعالیٰ کا یہ قرآن اور دوسری ان کی سنت۔ یہ 2 چیزیں چھوڑ کے گئے تھے کہ ان کو پکڑو گے، کس کے پکڑو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، اور اگر ان کو پکڑو گے نہ پکڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور افسوس گائز، افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، لوگ ان 2 چیزوں کو چھوڑ کے بابوں کے پاس جا رہے ہیں، اور بابوں کے پاس جا کے ان کی پاؤں کے بوسے لے رہے ہیں، ہاتھ کے بوسے لے رہے ہیں، ان کے سجدے کر رہے ہیں، جو کہ سراسر غلط ہے گائز۔ اور یہ بابے ہمارے اسلام میں نئی چیزیں ڈال رہے ہیں جو نہ کہ کسی سنت میں ہیں، نہ قرآن پاک میں ہیں، اور نہ ہی کسی حدیث میں ہے گائز۔ یہ تو سراسر غلط ہے۔ ہمارا اسلام تو ایسا ہے ہی نہیں کہ بابوں کے پاس جاؤ، ان کی بوسے لو، ان کے سجدے کرو اور ایسے 10-20 ہزار فیس بھرو۔ ہمارا اسلام نہیں ہے۔ ہمارا مذہب تو بہت خوبصورت ہے، اس میں لوگوں کی رسپیکٹ کرنا لکھا ہے، اس میں لوگوں سے پیار سے بات کرنا لکھا ہے، نہ کہ بابوں کے پاس جا کے ایسے سجدے کرو، ان کو ایسے کرو۔ اور گائز یہ بابے ہمیں بے وقوف بنا رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلی سورۃ البقرہ میں یہ فرما دیا تھا کہ کیا ان پڑھ اور پڑھا لکھا سیم ہے؟ نہیں ہے، کیونکہ پڑھا لکھا اللہ تعالیٰ کی قرآن پڑھے گا ٹرانسلیشن کے ساتھ، تاکہ اس کو سمجھ لگے کہ قرآن میں لکھا کیا ہوا ہے۔ اور دوسری بات، وہ حدیث پڑھے گا، ان کو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھے گا، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت فالو کرے گا، اور اس طرح وہ گمراہ ہونے سے بچے گا۔ یہ جو ان پڑھ ہیں یہ پتہ کیا کرتے ہیں، نہ یہ ٹرانسلیشن پڑھ سکتے ہیں قرآن کی، کیونکہ یہ تو ان پڑھ ہے نا، اور نہ یہ حدیث پڑھ سکتے ہیں۔ یہ پتہ کیا کرتے ہیں، یہ بابوں کے پاس جاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں، ان کی جھوٹی کہانیاں پڑھتے ہیں، ان سے جھوٹی واقعات سنتے ہیں، اور ایون ان کی جھوٹی جو قرآن انہوں نے خود لکھا ہوتا ہے، ان کی جھوٹی کتابیں وہ پڑھتے ہیں، اور ان سے کہتے ہیں، دوسروں کو کہتے ہیں دیکھو ہم گمراہ ہونے سے بچ گئے ہیں، جبکہ یہ خود گمراہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور یہی غلطی ہمارے پاکستان میں آج کل ہو رہی ہے۔ تو گائز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ آپ کو بے وقوف بنا رہے ہیں، اور استغفر اللہ، میرا کوئی اولیاء کو برا کہنے کا مقصد نہیں ہے، میں تو الحمدللہ ان کی عزت کرتا ہوں، کیونکہ وہ اللہ کے لوگ تھے، اللہ کے بندے تھے، جو اسلام کے لیے تبلیغ کرتے تھے، اسلام کو پھیلاتے تھے، ہمارے تک اسلام کا پیغام پہنچاتے تھے۔ اور گائز میں آپ کو بتاؤں کہ وہ لوگ جیسے بنگلوں میں نہیں رہتے تھے،
وہ لوگ سادہ زندگی رہتے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی سادہ زندگی پسند کرتے ہیں، سادگی پسند کرتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو نبیوں کے نبی تھے، جو جن کا ان کا اعلیٰ مقام تھا، وہ بھی ایک مٹی کے گھر میں رہتے تھے. تو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ لوگ دیکھو، یہ چھوٹے چھوٹے وہ بزرگ پیر ہیں اور اپنے آپ کو کتنے کتنے بنگلوں میں کہہ رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ دیکھو کہ پیر آ گیا، پیر آ گیا. اور دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں. اور گائز جب کل میں نے ویڈیو دیکھی، اس کے اندر نا ایک پیر تھا، ہزاروں کے لوگ میں بندے بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ پھونکے مار کے نا لوگوں کو ٹھیک کر رہا تھا. بھلا ایسے کون ٹھیک ہوتا ہے؟ گائز آپ سوچیں، کوئی پھونک مارے تو آپ کا کوئی کڈنی کا ٹرانسپلانٹ ٹھیک ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا بھائی. تو گائز اگر آپ نے کوئی کڈنی ٹرانسپلانٹ کروانا ہو، کوئی ہارٹ ٹرانسپلانٹ کروانا ہو، تو آپ ان بابوں کے پاس جائیں گے کہ وہ پھونک ماریں اور آپ کا ٹھیک کریں؟ نہیں، آپ لوگوں کو ہاسپٹل جانا چاہیے. کیونکہ جب ان بابوں کو پرابلم ہوتی ہے تب یہ VIP ہاسپٹل جاتے ہیں، ادھر سے اپنا علاج کرواتے ہیں. میں ان کو کہتا ہوں نا کہ خود کیوں نہیں ایسے کر کے اپنا علاج ٹھیک کرواتے؟ یہ خود کیوں نہیں پھونکے مارتے اور کہتے ہیں کہ ہمارا علاج ٹھیک ہو گیا ہے؟ یہ خود کیوں نہیں ایسے کرتے ہیں؟ یہود تو کر نہیں سکتے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے ایسے کیا تو ہمارا سارا یہ جو پلان ہے یہ سامنے سارے آ جائے گا، عوام کے سامنے، تو ہمیں بہت پٹائی ہوگی، ہمارا کاروبار نہیں چلے گا، ہم روڈ پہ آ جائیں گے. اس لیے لوگ انٹرنیشنل ہاسپٹلز میں جاتے ہیں، اور ادھر سے بھی علاج نہیں ہوتا تو امریکہ جاتے ہیں، لنڈن جاتے ہیں. میں ان کے اوپر حیران ہوتا ہوں، ادھر جا کے 20 لاکھ کے آپریشن کروا کے آتے ہیں. اور گائز میں آپ کو بتاؤں، جب یہ بڑے بڑے مجمع کلیکٹ ہوا ہوتا ہے نا، ان کے استقبال کے لیے بہت زیادہ لوگ آئے ہوتے ہیں، تبھی ایسے کر کے مسلمان کے جو چل رہی ہوتی ہے نا ایسے تسبیحات میں پکڑی ہوئی کہ ہم سبحان اللہ، یہ لوگ عوام سمجھ رہی ہوتی ہے سبحان اللہ استغفر اللہ پڑھے، لیکن یہ نہیں پڑھے ہوتے. کہتے ہیں ہائے ہائے آج تو بڑے لوگ آئے ہیں، ہائے ہائے آج تو بڑا پروفٹ ہوگا، ٹکا پاٹی ساتھ کوک بھی الگ سے، ہائے ہائے میری جو کرولا فیوریٹ گاڑی آ جائے گی. یہ کر رہے ہوتے ہیں اور عوام کو بدھو بنا رہے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھو کتنے اچھے بزرگ میں سبحان اللہ پڑھے ہیں. گائز آپ ان سے اندازہ لگا سکتے ہیں. اور یہ جو بنگلے بنا رہے ہیں، یہ نئی انہوں نے فیشن بنائے ہوئے ہیں، بنگلے 2 پیس سوٹ پہن کے آرام سے آئے ہوتے ہیں. اور گائز میں نے ایک اور بھی ویڈیو دیکھی تھی جس کے اندر نا ایک پیر کے نا دربار کے اندر گئے تھے وہ لوگ، تو ادھر دیکھا کہ وہ پیر حقہ پیر ہے. عجیب ہے بھائی، یہ کوئی نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے کیا ہے بھائی؟ لوگوں کے سامنے حقہ پی رہے اور کہہ رہے ہو کہ میں بہت شریف ہوں، اور ایسے کر کے تسبیحاں پکڑ کے ڈرامے بنا رہے ہیں، اور اتنے بڑے بنگلوں میں رہتے ہیں، ایسی چلاتے ہیں، اور اسی غریب عوام کو لوٹ رہے ہیں. وہ 10-20 ہزار دیتی ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ پھونک مار کے کہتے ہیں کہ علاج ہو گیا، چلو نیکسٹ، اور وہ جو 10,000 20 ہزار لے کے تکے پاٹی کرتے ہیں. تو گائز جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں مکہ مدینہ جاتا ہوں، آپ کو تو میں نے پہلے ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ میں مکہ سے جدہ میں ہوں، اور میں اکثر اپنی فیملی کے ساتھ مکہ مدینہ جاتا ہوں. تو مکہ تو میں جاتا ہی رہتا ہوں، لیکن مدینہ میں میرا 3-4 بار جانا لازم ہے سال میں، تو میں ادھر جاتا ہوں. اور ایون میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدر کی قبر مبارک بھی دیکھی ہے. سادی سی ہے، ایک پتھر کے اوپر بنی ہوئی ہے قبر. تو میں کہتا ہوں کہ ان کے قبر کے اوپر کیوں نہیں مزارات بنے جائیں؟ ان کے تو حق بنتا ہے نا، کیونکہ وہ تو اتنی بڑی ہستی کی مدر ہیں، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدر ہیں، جن کی وہ جو نبیوں کے نبی ہیں، اور سب سے اونچا ان کا بلند ہے ان کا مقام. ان کے بھی تو مزارات بننے چاہیے تھے نا. اور آپ تو جنت البقیع گئے ہوں گے، آپ میں سے کوئی نہ کوئی تو گئے ہوں گے. آپ یوٹیوب پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں جنت البقیع، جس میں قبریں بنی ہوئی ہیں حضرت صحابوں کی. ادھر ان کے کیوں نہیں مزار بنے؟ ان کے تو مزار بننے چاہیے تھے نا، ان کے بھی نہیں بنے مزار. اور ان کے یہ جو ان کے بعد آئے ہیں اور اپنے سے اسلام میں چیزیں ڈال رہے ہیں، ان کے مزار بن رہے ہیں. تو گائز مجھے ان سے کوئی ٹینشن نہیں ہے. مجھے ان غریب عوام پہ ترس آتا ہے جو ان کی باتوں میں آ کے ان کے پیچھے چلے جاتی ہیں، جو ان کے باروں میں نا، ان کے اندر نا، ان کے بارے میں نا جلدی مان جاتی ہیں. مجھے ان کے اوپر ترس آتا ہے گائز. تو یہ لوگ تو ان سے بھی بعد میں آئی ہیں. یہ لوگ اسلام میں نئی چیزیں ڈال رہے ہیں اور بنگلے میں رہتے ہیں. ان کے تو اتنے مزارات بھی بنے ہوئے ہیں. اور گائز یہ لوگ اپنے مزارات میں نہیں بنے، یہ لوگ اولیاء کی جو اولیاء تھے ان کے اوپر یہ فراڈ کر کے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں. استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم. تو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں کن کے اوپر بندوں کو لوٹ رہے ہیں. ان کو کمانا نہیں تھا، ان کو ایسے کر کے جھگڑ کے نا، ایسے کر کے عزت بنانی تھی، اور لوگوں سے پیسہ لوٹا تھا کہ آؤ جلدی کرو، میں تم لوگوں کا یہ علاج کروں گا، گمراہ ہونے سے بچاؤں گا، تو یہ اتنے پیسے دو گے تو چندہ دو گے تو میں ایسے کروں گا. گائز ان کا یہ مقصد تھا.
تو گائز یہ تھی میری اوپینین. آئی ہوپ آپ کو میری اوپینین اچھی لگی ہوگی. اور میرا کسی کو دل دکھانے کا کوئی مقصد نہیں تھا. میرا تو صرف یہ مقصد تھا کہ میں آپ لوگوں کو آگاہ کروں کہ ہدایت صرف اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر ہے. تو گائز اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل آر ریئیکٹس کو سپورٹ کرنے کے لیے پلیز اس ویڈیو کو لائک کر دیں, پلیز پلیز پلیز. اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی میری ویڈیو کا پتہ چلے. اور اس ویڈیو کو سبسکرائب کر دیں. اور اینڈ ون مور تھنگ, اس کو مت بھولیں, میری بیل نوٹیفیکیشن دبا دیں چینل کی, تاکہ میری آنے والی امپورٹنٹ ویڈیوز کی آپ کو نوٹیفیکیشن جلد سے جلد سب سے پہلے مل سکے. تو خیر گائز آج کے لیے تو اتنا ہی. میں صرف اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کروں گا کہ اے اللہ ہمیں گمراہ ہونے سے بچائے, اور ہمیں ان پیروں کی باتوں میں آنے سے بچائے, اور ہمیں قرآن کو ٹرانسلیشن سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تو گائز خیر آج کے لیے تو صرف اتنا ہی. ملتا ہوں میں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.